Subscribe to our channel and press the bell icon. अलैक्म अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 11th उर्दू 11वीं उर्दू सेकेंड टर्म एग्ज़ाम सॉल्व पेपर क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरुआत करते हैं। 11th उर्दू स्टेट बोर्ड है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन के लिए सॉल्व पेपर है। हिस्सा अव्वल नस्र कुल नंबरात 20। सवाल नंबर 1 है अलिफ दर्ज झैल तदरीसी इक़्तिबास का बग़ैर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। पहला है झैल की सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। वालिद के इंतकाल के वक्त हाली की उम्र डैश, अरबी ज़बान के उस्ताद डैश, सैयद जाफ़र अली से ज़बान सीखी डैश, वालिदा का दिमाग डैश। मेरी विलादत के बाद मेरी वालिदा का दिमाग मुख्तल हो गया था। मेरे वालिद ने सने कहूलत में इंतकाल किया जबकि मैं 9 बरस का था, इसलिए मैंने होश संभाल कर अपना सरपरस्त भाई बहनों के सिवा किसी को नहीं पाया। इन्होंने अव्वल मुझको कुरान हिफ्ज़ कराया। अगरचे तालीम का शौक़ ख़ुद ब खुद मेरे दिल में से ज़्यादा था, मगर बाकायदा और मुसलसिल तालीम का कभी मौका नहीं मिला। एक बुज़ुर्ग सैयद जाफ़र अली मरहूम, जो ममनून दहलवी के भतीजे और नेज़ दामाद भी थे, इनसे 2-4 फ़ारसी की इब्तदाई किताबें पढ़ीं और इनकी सोहबत में फ़ारसी लिटरेचर से एक अनोखी मुनासिबत पैदा हो गई। फिर अरबी का शौक़ हुआ। इन्हीं दिनों में मौलवी हाजी इब्राहिम हुसैन अंसारी मरहूम लखनऊ से इमामत की सनद लेकर आए थे। इनसे सर्फ नहू पढ़ी, मगर चंद रोज़ बाद भाई और बहन ने, जिनको मैं बमंज़िला वालिदैन समझता था, ताहुल पर मजबूर किया। इस वक्त मेरी उम्र 17 बरस की थी और ज़्यादातर भाई की नौकरी पर सारे घर का गुजारा था कि ये जुआ मेरे कंधे पर रखा गया। अब ये ज़ाहिर तालीम के दरवाज़े चारों तरफ से मसदूद हो गए। सबकी ये ख्वाहिश थी कि मैं नौकरी तलाश करूं, मगर तालीम का शौक़ गालिब था और बीवी का मैका आसूदा हाल। मैं घर वालों से रूपोश होकर दिल्ली चला गया और क़रीब 1.5 बरस के वहाँ रहकर सर्फ़ नहू और कुछ इब्तदाई किताबें मुंतिक़ की मौलवी नवाज़िश अली मरहूम से पढ़ीं। अगरचे इस वक्त क़दीम दिल्ली कॉलेज खूब रौनक पर था, मगर जिस सोसाइटी में मैंने नशोनुमा पाई थी, वहाँ तालीम को सिर्फ़ अरबी और फ़ारसी ज़बान पर मुनहसिर समझा जाता था। दिल्ली पहुंचकर जिस मदरसे में मुझको शब रोज़ रहना पड़ा, वहाँ के मुदर्रिस और तुलबा कॉलेज के तालीम याफ्ता लोगों को महज जाहिल समझते थे। गर्ज कभी भूल कर भी अंग्रेज़ी तालीम का ख्याल दिल में ना गुजरता था। 1.5 बरस दिल्ली में रहना हुआ। इस अरसे में कभी कॉलेज को जाकर आँख से देखा तक नहीं और ना इन लोगों से कभी मिलने का इत्तेफाक हुआ जो इस वक्त कॉलेज में तालीम पाते थे, जैसे मौलवी ज़काउल्लाह, मौलवी नज़ीर अहमद, मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद वग़ैरह। दूसरी सरगर्मी है फ़्लो चार्ट मुकम्मल कीजिए, यानी रवा खां का भाई बहन जिनको मैं डैश समझता था, 17 साल की उम्र में मुझे डैश पर मजबूर किया। घर का गुजारा डैश की नौकरी पर था। मज़ीद किफ़ालत के लिए जुआ में डैश मेरे कंधों पर डाला गया। तीसरी सरगर्मी है वाहिद जमा लिखिए। पहला है जाहिल की जमा, दूसरा असनाद का वाहिद। चौथी सरगर्मी है दौर हाजिर में अंग्रेज़ी तालीम ज़रूरी है, इस बयान से मुतालिक अपनी राय लिखिए। पहली सरगर्मी के जवाबात है वालिद के इंतकाल के वक्त हाली की उम्र 9 बरस। अरबी ज़बान के उस्ताद मौलवी हाजी इब्राहिम हुसैन अंसारी, सैयद जाफ़र अली से ज़बान सीखी फ़ारसी, वालिदा का दिमाग मख्तल। फ़्लो चार्ट भाई बहन जिनको मैं बमंज़िला वालिदैन समझता था, 17 साल की उम्र में मुझे ताहुल पर मजबूर किया। घर का गुजारा बड़े भाई की नौकरी पर था। मज़ीद किफ़ालत के लिए जुआ मेरे कांधे पर रखा गया। तीसरी सरगर्मी है जाहिल की जमा, जोहला, असनाद का वाहिद, सनद।
चौथा सवाल है, कारनामा साज बुजुर्गों की ज़िंदगियों के अहवाल के मुताले के बारे में अपनी राय पेश कीजिए। इसका जवाब है, प्राइमरी सतह की इब्तदाई जमातों की किताबों में बुजुर्गों की ज़िंदगियों के हालात पढ़े हुए कई बरस गुजर गए हैं, लेकिन वह हमारे जहनों में अभी तक ताज़ा है। ख़ास तौर पर तारीख़ की किताब बड़ों की कहानियाँ पर गौर करो तो मज़कूरा बाला तबसरा माखुल मालूम होता है, और फिर इस तबसरे से बुज़ुर्गों के अहवाल व कारनामों पर मुबनी किताबों की अहमियत भी वाज़ेह हो जाती है। मजहबी व मिली और सियासी व समाजी मैदानों से वाबस्ता शख्सियत के अहवाल ज़िंदगी और कारनामों के मुताले से हमारे अंदर भी इन्हीं का सा जज्बा पैदा होता है। इन्हीं का शौक़ व मज़ाक हमारे दिलो दिमाग में भी जागज़ी होता है। इस तरह दीप से दीप जलता है, मुस्बत व तामीरी ख़दरें नस्लन दर नस्ल मुंतकिल होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस किस्म की किताबें अच्छे ढंग से खूब लिखी जाएं और खूब पढ़ी जाएं। सवाल नंबर 1 का बे है, दर्ज झैल तदरीसी इख्तिबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। शब की खाका मुकम्मल कीजिए। डायरेक्टर के लिए मेयर के मशवरे। मेयर, यकीनन मैंने अपने तौर पर कुछ एहतियाती तदाबीर की हैं, आप लोगों को भी मेरा यही मशवरा है, ख़ास तौर पर डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर, जी मेयर साहब, मेयर आप खैराती अस्पतालों पर तवज्जो फरमाएं। मायना करने वाले अफसरान आम तौर पर सबसे पहले अस्पतालों और खैराती इदारों को देखा करते हैं। डायरेक्टर, मैं आपके मशवरे पर सरबसर अमल करने के लिए तैयार हूँ। गिड़गिड़ाते हुए, मगर खुदा के लिए इस इंस्पेक्टर जनरल से जान बख्शी करवाइए। मेयर, आपको फ़ौरन तमाम मरीज़ों के लिए उजली चादरों का इंतज़ाम करना चाहिए। डायरेक्टर, मेयर साहब इतनी चादरों का इंतज़ाम होना मुश्किल है। मेयर, मरीज़ों की तादाद कम दिखाइए, पूछे तो बताना, यहाँ अस्पताल में मरीज़ बहुत जल्द अच्छे होकर चले जाते हैं। और ख़ुदा के लिए बरामदे में सड़े गले आलू टमाटर फल फ्रूट के ढेर को हटाने का बंदोबस्त कर लीजिए, और अस्पताल में चारों तरफ अच्छी तरह फ़िनाइल का छिड़काव कीजिए। जज से मुखातिब होकर, और जज साहब, जी मेयर साहब। मेयर, आप भी ज़रा अपनी अदालत के कमरों की तरफ ध्यान दें। अदालत के कमरे से बतख के बच्चे हटवा दीजिए, आखिर अदालत में बतखों का क्या काम। जज, जनाबे वाला, अहले मामला को इनसे कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं थी, इसलिए वहाँ पाले जाते थे। आज ही सबको बावर्ची खाने भिजवा दूंगा, जी चाहे तो रात का खाना मेरे साथ खाइए। मेयर, खाना वाना होता रहेगा। अदालत के अहाते में मैले कपड़े भी धोकर सुखाने के लिए लटकाए जाते हैं, और वह आपका पेश कार्ड जिसके बदन से ऐसी सड़ान फूटती है कि कमरे में ठहरना दो भर हो जाता है, इसे नहाने की सख्त ताकीद कीजिए, बाकी बदउनवानियाँ आप समझे। जज, बदउनवानी तो कोई नहीं हुजूर, सारी दुनिया को मालूम है कि मैं रिश्वत नहीं लेता, अलबत्ता कुछ तोहफे कबूल कर लेता हूँ। मेयर, तोहफों का शुमार भी रिश्वत ही में हो सकता है। अब आप तोहफे लेना भी बंद कर दीजिए या कम से कम कर दीजिए। जज, जो हुक्म सरकार। दूसरी सरगर्मी है, दर्ज झैल जुमले जिनके किए हुए हैं मेयर और जज के कालमों में लिखिए। पहला है, बाकी बदनवानियाँ आप समझे। दूसरा, जी चाहे तो रात का खाना मेरे साथ खाइए। तीसरा, सारी दुनिया को मालूम है कि मैं रिश्वत नहीं लेता। चौथा, अब आप तोहफे लेना भी बंद कर दीजिए। तीसरा है, मौनी लिखिए। पहला है पेश कार्ड, दूसरा है बंदोबस्त करना। चौथा सवाल है, सरकारी महकमों के अफसरान की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी पर अपनी राय लिखिए। इसके जवाबात है, पहले के जवाबात है, मरीज़ों के लिए उजली चादर का नज़्म करना, मरीज़ों की तादाद कम दिखाना, अस्पताल के बरामदे से सड़ी हुई चीज़ें हटाना, अस्पताल में चारों तरफ फ़िनाइल का छिड़काव कराना। दूसरा है, मेयर, बाकी बदउनवानियाँ आप समझे, अब आप तोहफे लेना भी बंद कर दीजिए। जज साहब, जी चाहे तो रात का खाना मेरे साथ खाइए। तीसरा, सारी दुनिया को मालूम है कि मैं रिश्वत नहीं लेता। पेशकार, मुहर्रिर, मुंशी, बंदोबस्त करना, इंतज़ाम करना। अगले सवाल का जवाब है, ड्रामा इंस्पेक्टर जनरल को पढ़ते वक्त ये एहसास शदीद तौर पर उभरता है
کہ یہ ہمارے اپنے سماج اور معاشرے کی بالکل حقیقی تصویر کو پیش کر رہا ہے، اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ڈرامے کے سارے کردار ہمارے جانے پہچانے ہیں، بس کرداروں اور مقامات کے نام تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ ڈرامے کا مرکزی خیال دفتر شاہی کی غیر ایماندارانہ اور بے پرواہ شبیہ ہے۔ حکومتوں کے تقریباً تمام ہی محکمے بدعنوانی اور بد انتظامی کا شکار ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ یہ ڈرامہ ہمارے سرکاری محکموں اور ان سے وابستہ افراد کی بدعنوانی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ اظہار محض تنقید اور طنز نہیں بلکہ صورتحال بالکل ایسی ہی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف رشوت خوری اور بے ایمانی کا دورہ ہے۔ بغیر رشوت دیے کوئی کام آگے نہیں بڑھتا، نوکریاں نہیں ملتی، وغیرہ وغیرہ۔ ملک کے عوام حکومت کو بڑے پیمانے پر ٹیکس ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں انہیں زندگی کی بنیادی جائز اور ضروری سہولیات سے بھی محروم رہنا پڑتا ہے۔ سڑکوں، گٹروں اور صاف صفائی کا حال ناقابل بیان ہو چکا ہے۔ بار بار کہے جانے کے باوجود عوام کی آواز لیڈروں اور افسروں کو بیدار کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ کچھ کام ہوتے بھی ہیں تو اتنے گھٹیا نوعیت کے ہوتے ہیں کہ چند مہینوں میں پہلے سے زیادہ بدترین صورتحال سامنے آتی ہیں۔ اس سلسلے میں میری رائے یہ ہے کہ ملک کے سیاسی رہبروں اور افسروں کی تربیت کی جائے تاکہ وہ ایماندار بن سکے۔ سوال نمبر 1 کا جیم ہے، درج ذیل غیر تدریسی اقتباس کا بغیر مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، واقعات کی ترتیب کے مطابق ذیل کے جملوں کو صحیح ترتیب میں لگائیے۔ پہلا، جھونپڑیوں سے باہر نکلے آسمان دیکھا۔ دوسرا، پاس کے شکستہ جھونپڑے میں جا کے بیل کھولے۔ تیسرا، ہلوں کو کاندھے پر رکھ کر کھیت کی طرف روانہ ہوئے۔ چوتھا، غریب محنت پسند لوگ تازہ دم اٹھ بیٹھتے ہیں۔ اب اقتباس ہے، گاؤں کے رہنے والے جفاکش صبح سے پہلے ہی نیند کا مزہ اٹھا لیتے ہیں۔ ایسے وقت میں نسیم کے خوشگوار اور نازک جھونکے آتے ہیں اور بڑے ادب سے انہیں جگاتے ہیں۔ غریب محنت پسند لوگ تازہ اٹھ بیٹھتے ہیں، وقت کی کیفیتوں کو نہایت غور سے اور بڑے لطف کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جھونپڑیوں سے باہر نکلے، آسمان کو دیکھا جس میں تارے جھلملا رہے ہیں، کچھ نمودار ہونے والے درختوں کو دیکھا جن پر چڑیاں چہچہا رہی تھی۔ یہ سما اپنی خوبیاں دکھا کر انہیں بے خود کرنے کو تھا کہ انہوں نے اپنے دن کے کام کو یاد کیا، آگے بڑھے اور رات کی دبی ہوئی آگ پر گری ہوئی پتیاں جمع کر کے آگ جلائی، تاپ تاپ کے افسردہ ہاتھ پیروں کو گرمایا۔ اس کے بعد پاس کے شکستہ جھونپڑے میں جا کے بیل کھولے، اور عین اس وقت جب کہ آفتاب کی کھڑی کھڑی کرنیں مشرقی کنارے آسمان سے اوپر کو چڑھتی نظر آتی تھی، یہ لوگ لمبے لمبے ہلوں کو کاندھے پر رکھ کر کھیت کی طرف روانہ ہوئے، جو خدا کے پاس سے دنیا والوں کی روزی لیے آئے ہیں، کسی قدر شگفتہ اور بشاش نظر آتے ہیں۔ ان جفاکشوں نے اس وسیع میدان کو نہایت شوق سے دیکھا جو اس وقت تو صرف ان کی نظر ہی کو خوش کرتا ہے، مگر اصل میں قدرت کے ہدیے اور نیچر کے تحفے ہر جاندار کو اس کی فیاضیوں سے ملتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، شہر کے لوگوں کے قدرتی مناظر اور خوشگوار موسم سے محروم ہونے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ سوال نمبر 1 جیم کی پہلی کی سرگرمی ہے، پہلا ہے، غریب محنت پسند لوگ تازہ دم اٹھ بیٹھتے ہیں۔ دوسرا، جھونپڑیوں سے باہر نکلے آسمان دیکھا۔ تیسرا، پاس کے شکستہ جھونپڑے میں جا کے بیل کھولے۔ چوتھا، ہلوں کو کاندھے پر رکھ کر کھیت کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسری سرگرمی کا جواب ہے، گاؤں دیہات کے رہنے والے رات میں جلد سو جاتے ہیں اور صبح سویرے جب کہ اندھیرا باقی رہتا ہے آسمان پر تارے جھلملا رہے ہوتے ہیں، نسیم کے خوشگوار اور نازک جھونکے آتے ہیں، نیند سے بیدار ہو کر تازہ دم اٹھ بیٹھتے ہیں اور وہ ان قدرتی مناظر سے خوب سرشار ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس شہری زندگی ان نعمتوں اور رحمتوں سے محروم ہوتی ہے۔ یہاں کب رات ہوتی ہے اور کب صبح پتہ ہی نہیں چلتا۔ سواریوں، مشینوں کی آوازیں اور جدید ترین بجلی کے خمخموں کی روشنی نے رات اور دن کے فرق کو ختم کر دیا ہے۔
ہر طرح کی آلودگی نے موسم کی خوشگواری کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ پرندے شہروں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور انسان شہروں میں رہنے پر مجبور ہے۔ سوال نمبر 2 کی پہلی سرگرمی ہے الف، درج ذیل نظم کا بغور مطالعہ کر کے دی گئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساجد کو، عبد کو، حق پرستوں کو، غلاموں کو، محمد مصطفیٰ مہر سپر اوج عرفانی ملی جس کے سبب تاریک ذروں کو درخشانی، کیا ساجد کو شیدا جس نے مسجود حقیقی پر، جھکایا عبد کو درگاہ معبود حقیقی پر، دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے، کیا باطل کو غرق موج شرمندگی جس نے، غلاموں کو سریر سلطنت پر جس نے بٹھلایا، یتیموں کے سروں پر کر دیا اقبال کا سایہ، گداؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے، غرور نسل کا افسوں باطل کر دیا جس نے۔ دوسری سرگرمی ہے نظم کے مطابق دنیا کے مظلوموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو بیان کیجیے۔ تیسرا ہے تشریح کیجیے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ مہر سپہر اوج عرفانی ملی جس کے سبب تاریک ذروں کو درخشانی، کیا ساجد کو شیدا جس نے مسجود حقیقی پر، جھکایا عبد کو درگاہ معبود حقیقی پر۔ پہلی سرگرمی کا جواب ہے ساجد کو مسجود حقیقی کا شیدا کیا، عبد کو معبود حقیقی کی درگاہ پر جھکایا، حق پرستوں کو حقوق زندگی دلائے، غلاموں کو سریر سلطنت پر بٹھایا۔ دوسرے کا جواب ہے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد باطل قوتوں کو شکست دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے علم برداروں اور مظلوموں کو حقوق زندگی و حقوق انسانی دلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے پچھڑے ہوئے لوگوں اور غلاموں کو ان کی پرہیزگاری کے سبب انتظام حکومت کے اونچے منصب اور مرتبے پر بٹھایا اور سماج و معاشرے میں یتیموں کو سربلندی و عظمت عطا کی۔ زمانہ جاہلیت میں سماج کے اونچے طبقے کے لوگوں کو حکمرانی و گورنری کے مناصب پر فائز کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل و خاندان اور ذات پات کی تفریق پر مبنی نظام کو تہ و بالا کر دیا اور ایک ایسا نظام حکومت قائم کیا جس میں غریبوں کو بھی حکمرانی کے قابل سمجھا گیا۔ تیسرے کا جواب ہے تشریح ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی وحدانیت یعنی توحید کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے انسان تھے۔ شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج قرار دیا ہے۔ علم و عرفان کے بلند آسمان کے سورج سے توحید کی کرنیں پھوٹی، سارے عالم میں ایمان و عقیدے کی روشنی پھیل گئی اور جہالت، تاریکی و ظلمت ختم ہو گئی۔ دنیا کے ایک بڑے حصے سے شرک اور کفر کا خاتمہ ہو گیا۔ مرحوم حافظ میرٹھی کہتے ہیں تابندہ عقیدہ دیا تہذیب عطا کی، تاریخ نہ بھولے گی احسان محمد۔ عرب کے لوگ خدا تعالیٰ کو جانتے ہوئے بھی غیر اللہ اور بتوں کو پوجتے تھے، ان بتوں کی درگاہ پر سر جھکاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے بلند کر کے لوگوں کو معبود حقیقی و مسجود حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں سر جھکانے کے لیے راغب کیا۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے درج ذیل غزل کا بغور مطالعہ کر کے دی گئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ مصروں سے محاورہ اخذ کر کے خاکہ مکمل کیجیے۔ پہلا ہے ہم سے تو منہ خدا کو دکھایا نہ جائے گا۔ دوسرا وہ بھی کھچے ہے تیغ بھی ان کی کھچی ہوئی۔ تیسرا دل دیں کسی کے دست ہنائی میں کس طرح۔ چوتھا ہم سے گلے کا ہار بنایا نہ جائے گا۔ اب یہاں پر غزل پڑھیں گے اور اس کے بعد سرگرمیاں کریں گے۔ شرم گناہ سے حشر میں جایا نہ جائے گا، ہم سے تو منہ خدا کو دکھایا نہ جائے گا۔ وہ بھی کھنچے ہیں تیغ بھی ان کی کھنچی ہوئی،
دونوں کا ناز ہم سے اٹھایا نہ جائے گا۔ دل دیں کسی کے دست ہنائی میں کس طرح، ہم سے تو آگ میں یہ جلایا نہ جائے گا۔ کیوں چھیڑتے ہو ساتھ میرے شمع بزم کو، روتے ہو کو تم سے ہنسایا نہ جائے گا۔ کہتے ہیں وہ ریاض کا دل لے کے کیا کریں، ہم سے گلے کا ہار بنایا نہ جائے گا۔ دوسری سرگرمی ہے ناز اٹھانے میں شاعر کی پریشانی واضح کیجیے۔ تیسرا، تشریح کیجیے۔ دل دیں کسی کے دست ہنائی میں کس طرح، ہم سے تو آگ میں یہ جلایا نہ جائے گا۔ اس کے جوابات ہے، پہلا ہے، ہم سے تو منہ خدا کو دکھایا نہ جائے گا منہ دکھانا۔ دوسرا، وہ بھی کھنچے ہیں تیغ بھی ان کی کھنچی ہوئی کھنچا ہونا۔ تیسرا، دل دیں کسی کے دست ہنائی میں کس طرح دل دینا۔ چوتھا، ہم سے گلے کا ہار بنایا نہ جائے گا گلے کا ہار بنانا۔ دوسری سرگرمی کا جواب ہے، دوست کی ابروؤں کو تیغ بھی کہا جاتا ہے۔ کھنچی ہوئی ابرو سے ناز و انداز ظاہر ہوتا ہے، اسی کی بدولت دوست شاعر کو اپنی جانب راغب کرتا ہے، شاعر اس کی جانب نہ چاہتے ہوئے بھی کھینچا چلا جاتا ہے۔ یہاں دوست دوہری حالت میں مبتلا ہے، غصے میں بھی ہے اور اس کی آنکھوں میں معمول کے مطابق کشش و رغبت بھی ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی بات ہو سکتی ہے، دوست کے غصے سے پناہ چاہی جائے یا تیغ ناز کے وار کو سہا جائے، دونوں کام ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتے۔ اسی بات کو شاعر نے یوں کہا ہے کہ اس سے دونوں کا ناز اٹھایا نہ جائے گا۔ لفظ کھنچا ہونا کو ایک ہی مصرعے میں اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ شعر میں بیان کا جمالیاتی حسن پیدا ہو گیا ہے۔ تیسری کی تشریح ہے، دل دینا محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہے عاشق ہونا۔ مہندی لگے ہاتھ سے مراد دوست ہے، دست کے معنی قابو کے بھی ہے۔ شاعر دوست کی فطرت اور عادت سے بخوبی واقف ہے، وہ بڑا بے رحم اور بے مروت ہے، جو بھی اس کے قابو میں آ جاتا ہے اس کی خیر نہیں ہوتی۔ شاعر کہتا ہے کہ اس سے یہ ہرگز نہیں ہو سکے گا کہ دوست کے قابو میں چلا جائے، کیونکہ اپنی خانہ خرابی اور ستیہ ناسی نہیں کرانا چاہتا۔ یہاں دوست کے ہاتھوں کو ہنائی کہہ کر اس سے آگ کا مفہوم پیدا کیا گیا ہے، دونوں کا رنگ ایک سا ہوتا ہے، اس سے دوسرے مصرعے میں جلنے کی بات کہی گئی ہے۔ سوال نمبر 2 کی تیسری سرگرمی ہے جیم، درج ذیل خطہ کا بغیر مطالعہ کر کے دی گئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ کالج میں ہو چکا جب سب امتحاں ہمارا، سیکھا زبان کہنا ہندوستاں ہمارا۔ رقبے کو کم سمجھ کر اکبر یہ بول اٹھے، ہندوستاں کیسا سارا جہاں ہمارا۔ لیکن یہ سب غلط ہے کہنا یہی ہے لازم، جو کچھ ہے سب خدا کا وہم و گماں ہمارا۔ پہلی سرگرمی ہے، پہلے فقرے کی مناسبت سے دوسرا فقرہ لکھ کر خاکہ مکمل کیجیے۔ زبان نے کہنا سیکھا، اکبر بول اٹھے یہی کہنا لازم ہے ہمارا ہے۔ دوسرا، اس خطے کے مرکزی خیال کے بارے میں اظہار خیال کیجیے۔ پہلے کے جوابات ہے، زبان نے کہنا سیکھا ہندوستاں ہمارا، اکبر بول اٹھے سارا جہاں ہمارا، یہی کہنا لازم ہے سب خدا کا ہے، ہمارا ہے وہم و گماں۔ دوسری کی سرگرمی کی تشریح ہے، دوسرے خطے میں نصیحت والا مصرع ہے، جو کچھ ہے سب خدا کا وہم و گماں ہمارا۔ شاعر کے مطابق ہندوستاں ہمارا اور سارا جہاں ہمارا کہنے والے دونوں ہی غلطی پر ہے، دونوں وہم و گماں میں مبتلا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی کوئی چیز ہماری نہیں، ہر چیز خدا کی ہے۔ ہم کتنے ہی مال و دولت اور زمینوں کے چھوٹے بڑے ٹکڑوں کے مالک اور حقدار ہو جائیں، حقیقت تو یہ ہے کہ ایک دن سب کا سب ختم ہو کر رہ جائے گا یا تغیر و تبدل کا شکار ہو جائے گا۔ حصہ صوبہ میں اضافی مطالعہ کل نمبرات 12۔ سوال نمبر 3 کا الف ہے، درج ذیل اقتباس کا بغیر مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، نام لکھ کر خاکہ مکمل کیجیے۔ نمرود کا خاتمہ کرنے والا، مچھر کی زندگی کو پسند کرنے والے، غفلت میں پڑا سونے والا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔
اب یہ اقتباس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کے بعد اس کی سرگرمی حل کریں گے۔ میرے کارناموں کی شاید تم کو خبر نہیں کہ میں نے اس پردے دنیا پر کیا کیا جوہر دکھائے ہیں۔ اپنے بھائی نمرود کا قصہ بھول گئے، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنے سامنے کسی کی حقیقت نہ سمجھتا تھا۔ کس نے اس کا غرور توڑا؟ کون اس پر غالب آیا؟ کس کے سبب اس کی خدائی خاک میں ملی؟ اگر آپ نہ جانتے ہو تو اپنے ہی کسی بھائی سے دریافت کیجئے، یا پھر مجھ سے سنیے کہ میرے ہی ایک بھائی مچھر نے اس سرکش کا خاتمہ کیا تھا، اور تم تو ناحق بگڑتے ہو اور خواہ مخواہ اپنا دشمن تصور کیے لیتے ہیں۔ میں تمہارا مخالف نہیں ہوں۔ اگر تم کو یقین آئے تو اپنے کسی شب بیدار صوفی بھائی سے دریافت کر لو، وہ میری شان میں کیا کہے گا۔ کل ایک شاہ صاحب کل ایک شاہ صاحب عالم ذوق میں اپنے ایک میت سے فرما رہے تھے کہ میں مچھر کی زندگی کو دل سے پسند کرتا ہوں۔ دن بھر بیچارہ خلوے خانے میں رہتا ہے، رات کو جو خدا کی یاد کا وقت آتا ہے باہر نکلتا ہے، اور پھر تم شب تسبیح و تقدیس کے ترانے گایا کرتا ہے۔ آدمی غفلت میں پڑے سوتے ہیں تو اس کو ان پر غصہ آتا ہے، چاہتا ہے کہ یہ بھی بیدار ہو کر اپنے مالک کے دیے ہوئے سہانے خاموش وقت کی قدر کرے اور حمد و شکر کے گیت گائیں۔ اس لیے پہلے ان کے کان میں جا کر کہتا ہوں، اٹھو میاں اٹھو، جاگو، جاگنے کا وقت ہے، سونے کا اور ہمیشہ سونے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ جب آئے گا تو بے فکر ہو کر سونا۔ اب تو ہوشیار رہنے اور کچھ کام کرنے کا موقع ہے، مگر انسان اس سریلی نصیحت کی پرواہ نہیں کرتا اور سوتا رہتا ہے، تو مجبور ہو کر غیظ و غضب میں ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں پر ڈنک مارتا ہے۔ پر واہ رے انسان، آنکھیں بند کیے ہوئے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور بے ہوشی میں بدن کو کھجا کر پھر سو جاتا ہے، اور جب دن کو بیدار ہوتا ہے تو بیچارے مچھر کو سلواتے سنواتا ہے۔ رات بھر سونے نہیں دیا۔ کوئی اس دروغ گو سے پوچھے کہ جناب عالی کے سیکنڈ جاگے تھے جو ساری رات جاگتے رہنے کا شکوہ ہو رہا ہے۔ دوسری سرگرمی ہے، ذیل کے متضاد الفاظ اقتباس سے لکھیے۔ سچا حمایتی۔ تیسرا، اٹھو میاں اٹھو، جاگو، جاگنے کا وقت ہے، سونے کا اور ہمیشہ کا وقت ابھی نہیں آیا۔ جب آئے گا تو بے فکر ہو کر سونا۔ اب تو ہوشیار رہنے اور کچھ کام کرنے کا موقع ہے۔ اس بیان کی وضاحت کیجیے۔ جوابات ہے، پہلا ہے نمرود کا خاتمہ کرنے والا مچھر، مچھر کی زندگی کو پسند کرنے والے شاہ صاحب، غفلت میں پڑا سونے والا آدمی، خدائی کا دعویٰ کرنے والا نمرود۔ دوسری سرگرمی ہے سچا دروغگو، حمایتی مخالف۔ تیسرا ہے، مصنف کہتا ہے کہ اٹھو میاں اٹھو، جاگو، جاگنے کا وقت ہے، سونے کا اور ہمیشہ سونے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے۔ آئے گا تو بے فکر ہو کر سونا، یعنی ابھی بیدار ہو جاؤ اور اپنے خالق و مالک کی حمد و ثنا کرو اور اس سہانے وقت کی قدر کرو۔ جب سونے کا وقت آئے گا تو پھر سو لینا، ابھی غفلت میں مت پڑے رہو، ہوشیار ہو جاؤ اور کچھ کام کر لو۔ انسان مچھر کی سریلی نصیحت کی پرواہ نہیں کرتا اور بے فکر ہو کر سویا رہتا ہے، حالانکہ ہمیں اپنے خدا کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے اٹھنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم انسان اس طرح کے ساتھ حمد کرنے لگو گے تو ہماری قوم انسانوں کو ستانا چھوڑ دے گی اور پھر تم بے فکر ہو کر سونا۔ پہلی سرگرمی ہے، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، اس میں سے 3 ہی کرنا ہے، 5 دی گئی ہے 6 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے، مصنف کے مطابق بے ترتیب مناظر فطرت کا بیان اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس کا جواب ہے، مصنف کہتا ہے کہ بے ترتیبی عین فطرت ہے۔ بے ترتیب مناظر فطرت میں دنیائے آب و رنگ کی سب سے بڑی ترتیب یہی ہے کہ کوئی ترتیب نہ رہ جائے۔ ہمارے ارد گرد بکھرے ہوئے تمام مناظر ہمارے گواہ ہیں۔ انسانی فطرت بھی تو آخرکار رہن سہن کے ہی تابع ہے۔ انسان کے رہن سہن سے کتنے گواہ ہمارے سامنے ہیں۔ دوسرا ہے، بے ترتیبی عین فطرت ہے، جملے کا مفہوم واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے، کائنات کی ہر شے اور اس کا مجموعہ بے ترتیبی کا شکار ہے۔
ہمارے ارد گرد کے مظاہر فطرت کو کسی بھی طور سے دیکھا جائے بے ترتیب نظر آئیں گے۔ آسمان اور اس پر بے شمار ستارے و سیارے انتہائی بے ترتیبی کے ساتھ جل بجھ رہے ہیں۔ بادلوں کو دیکھو، کوئی ترتیب اور شکل متعین نہیں ہے۔ بادل عجیب و غریب شکلوں میں ترتیب پاتے ہیں، اور پھر وہی بے ترتیبی ہوائی جہاز سے انتہائی بلندیوں سے ہماری زمین کو دیکھیں گے تو ساری دنیا بے ترتیب نظر آئے گی۔ مصنف کے مطابق کائنات کی یہی بے ترتیبی ہماری زندگی میں ترتیب کا شعور عطا کرتی ہے۔ تیسرا سوال ہے، ان کہانیوں کا تذکرہ کیجیے جنہیں لوگ بھول گئے۔ اس کا جواب ہے، ہم لوگ دنیا داری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کہانیوں اور ان کی طاقت کو بھول گئے۔ ٹی وی سیریلوں، ساس بہو کے جھگڑوں میں الجھ گئے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے جنہیں وہ کسان یاد ہوگا جس کے 7 بیٹے تھے، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، جنہیں کسان نے 7 لکڑیوں کا گٹھا توڑنے کے لیے دیا تھا اور کہا تھا کہانی بھول گئے ہیں کیا، جس میں مرغی کے بچے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ایک بچے کا اپنی ماں سے بچھڑ جانا اور موقع پا کر چیل اٹھا کر لے گئی تھی۔ ہمیں تو وہ دفینے بھی یاد نہیں جس میں سینکڑوں اشرفیاں ہوتی تھی۔ چوتھا ہے، صحافی کے فرائض بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، صحافی کا فرض ہے کہ وہ صرف حقائق پر مبنی خبروں کی اشاعت کرے۔ دلچسپی بڑھانے کے لیے خبروں کی صداقت میں خرد برد وغیرہ کرنا غیر اخلاقی فعل ہے۔ وہ سرکاری فیصلوں تک کو شک کی نظر سے دیکھے۔ اگر وہ ہر سرکاری فیصلے کو متعاقدانہ نظر سے دیکھنے لگ جائے تو وہ حکومت کی طرف دار سمجھا جائے گا۔ ہر چیز کی جائز تعریف و توصیف کی جائے۔ عوامی بہبود کا خیال رکھتے ہوئے تنقید سے اپنی بیداری کا ثبوت دینا۔ جمہوریت میں اخبارات کا ہمیشہ بیدار ہونا، سرگرمیوں پر کڑی نگاہ رکھنا صحافی کی ذمہ داری ہے۔ پانچواں سوال ہے، اخبار نویسی کی راہ ہموار کرنے والے مراحل کو قلم بند کیجیے۔ اس کا جواب ہے، لندن کے تقریباً 1 درجن ناشروں نے 1622 عیسوی میں ایک انجمن قائم کی اور اہتمام کیا کہ ایک دوسرے کو خبریں تبادلے میں بہم پہنچائے جائے۔ اس طرح ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ خبریں مہیا ہونے لگی۔ اس طرح وہ اپنے پمفلٹ ہی کو ہر ہفتہ شائع کرنے میں کامیاب ہوئے۔ شروع میں غیر ملکی خبروں کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، پھر مقامی اور سیاسی تفصیلات بھی جگہ پانے لگی۔ ہر خاص و عام اس میں دلچسپی لیتے تھے۔ اس طرح پمفلٹ میں اضافی ہوا۔ ایسے روز افزوں مقبولیت نے گویا اخبار نویسی کی راہ ہموار کی۔ حصہ چہارم، قواعد، کل نمبرات 14۔ سوال نمبر 4 کا الف ہے، ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، درج ذیل جملوں میں مفرد، مرکب اور مخلوط جملے پہچانیے۔ کوئی 2، پہلا ہے، کہیں سے ذرا بھی بدامنی کی خبر آئی اور جوش سلطانی حرکت میں آ گئے۔ دوسرا، بدیع الزماں اس کی رعنائی اور زیبائی دیکھ کر شیفتہ اور فریفتہ ہوا۔ تیسرا، حمیدہ نے اسے شیشے کی الماری میں رکھا اور اس میں مضبوط قفل ڈال دیا۔ دوسرا ہے، محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ کوئی 2، اوس پڑھنا، چھاتی پیٹنا، چہ میں گوئیاں کرنا۔ تیسرا، ذیل کے جملوں کے استفہام کو اقرار یا انکار میں تبدیل کیجیے۔ کوئی 2، پہلا ہے، وہ کیوں ان میں شمار کیا جائے۔ دوسرا، کیا برا وقت گزر نہیں جاتا۔ تیسرا، کیا حمیدہ اسے اپنی توہین نہ سمجھے گی۔ چوتھا، ذیل کی صفات سے اسم بنائیے۔ کوئی 2 صفات، سفید، گندا، دبلا۔ بے ہے، ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، ذیل کے شعر میں لف و نشر سے ربط والے الفاظ کو آمنے سامنے لکھیے۔ بحر و بر میں جھاڑ دے دامن اگر تو فیض کا، خطرہ در بے بہا ہو لال سنگ بے بہا۔ دوسرا ہے، ذیل کی تعریف کے لیے ایک لفظ لکھیے۔ پہلا ہے، جب شعر میں ایسے 2 لفظ آئے جن کی املا میں ایک حرف زیادہ ہو تو۔ دوسرا، جب شعر میں ایسے 2 لفظ آئے جن کی املا ایک جیسے ہوں مگر نقطوں کا فرق ہو تو۔ تیسرا ہے، ذیل میں سے کسی ایک شعر کی تختی کیجیے۔ عرب جس کا چرچا ہے، یہ کچھ وہ کیا تھا جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا۔
گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں۔ قواعد کی سرگرمیوں کے جوابات ہیں، پہلا ہے مخلوط جملہ، دوسرا مفرد جملہ، تیسرا مرکب جملہ۔ دوسرے کے جوابات ہے اوس پڑھنا، امتحان کا خراب نتیجہ سامنے آنے پر ہماری خوش فہمیوں پر اوس پڑ گئی۔ دوسرا ہے چھاتی پیٹنا، انتخابات میں بے ایمان اور چور امیدواروں کو ووٹ دینے کے بعد 5 سال چھاتی پیٹنا پڑتا ہے۔ تیسرا ہے چہ میں گوئیاں کرنا، تقریری مقابلے میں اول انعام کے لیے چیئرمین صاحب کی لڑکی کے نام کا اعلان ہوا تو سارے لوگ چہ میں گوئیاں کرنے لگے۔ تیسرا ہے پہلا ہے وہ کیوں ان میں شمار کیا جائے، استفہام انکاری، اس کا جواب ہے وہ کیوں نہ ان سے الگ کیا جائے۔ دوسرا ہے کیا برا وقت گزر نہیں جاتا، استفہام اقراری، اس کا جواب ہے کیا برا وقت ہمیشہ رہتا ہے۔ تیسرا ہے کیا حمیدہ اسے اپنی توہین نہ سمجھے گی، استفہام اقراری، اس کا جواب ہے کیا حمیدہ اسے اپنی تعظیم سمجھے گی۔ چوتھے کا جواب ہے سفید سفیدی، گندا گندگی، دبلا دبلا پن۔ بے کے جوابات ہے، پہلا ہے بحر، خطرہ، در، موتی، گوہر، بر، سنگ لال، قیمتی پتھر۔ دوسرے کے جوابات ہے، پہلا ہے تجنی سے زائد، ناقص، دوسرا ہے تجنی سے خطی۔ عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا۔ اب اس کے ارکان بحر ہے فعولن 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 فعولن۔ بحر کا نام ہے بحر متقارب مسمن سالم۔ گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں۔ ارکان بحر ہے فعولن 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 فعولن۔ بحر کا نام ہے بحر متقارب مسمن سالم۔ سوال نمبر 5، الف انٹرویو نویسی 5 مارکس، یہ حصہ پنجم ہے اطلاقی تحریری مہارت، کل نمبرات 18۔ خیال کیجیے کہ آپ اپنے شہر کے کھلاڑی سے ملاقات کرنے انٹرویو لینے کے لیے جا رہے ہیں جس کا حال ہی میں انڈین کرکٹ ٹیم میں انتخاب ہوا ہے۔ اس کھلاڑی کے فیملی پس منظر اور کامیابی کے راز کو معلوم کرنے والے 8 تا 10 سوالات ترتیب دیجیے۔ پہلا ہے برائے مہربانی آپ اپنے خاندانی پس منظر پر روشنی ڈالیے۔ دوسرا، آپ کی پرائمری، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کہاں ہوئی ہے۔ تیسرا، تعلیم کے کس مرحلے پر آپ کو کرکٹ کے کھیلنے سے واقف ہوئے۔ چوتھا، تعلیم کے ساتھ ہی کھیل کود خصوصاً کرکٹ سے آپ کی گہری وابستگی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ پانچواں، کرکٹ کی افق پر بے شمار ستارے جگمگا رہے ہیں، آپ ان میں سے کسی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ چھٹا، ٹیم انڈیا میں منتخب ہونے کے لیے آپ کی جدوجہد اور سخت مشقوں پر روشنی ڈالیے۔ ساتواں، ٹیم انڈیا میں انتخاب سے پہلے صوبائی اور زونل سطح کے مقابلوں میں آپ کا کردار کیسا تھا۔ آٹھواں، ہندوستان میں کرکٹ کے ارتقاء و فروغ کے لیے آپ کی رائے کیا ہے۔ نواں، وہ لڑکے اور نوجوان جن کا خواب ٹیم انڈیا کا حصہ بننا ہے، ان کے لیے کوئی پیغام۔ سوال نمبر 5 کا بے ہے، تعارف نامہ لکھیے 4 مارکس کے لیے۔ کسی ہوٹل میں کھانوں کی معلومات دینے کے لیے تعارف نامہ کن نکات کی شمولیت ہوتی ہے۔ اگر ہوٹل ہو تو کسی گروپ کا ہے، انفرادی، مخصوص نشان، لوگو، ہوٹل کا نام، نعرہ، پتہ، سن تاسیس، فون نمبر، موبائل نمبر، رجسٹریشن نمبر، اور آن لائن فوڈ سپلائی کمپنیوں سے تعلق، زومیٹو وغیرہ۔ لذیذ کھانے کا واحد مرکز، کھانوں کا اعلیٰ معیار، ویج اور نان ویج دستیاب، ہوٹل رومان حیدرآباد، رومان متام رومان حیدرآباد۔ آن لائن ڈیلیوری دستیاب ہے، زومیٹو، سویگی۔ اس کا پتہ ہے ایبٹس روڈ حیدرآباد۔ آرڈر ناؤ 0426651111 0556677983۔ اگلی سرگرمی ہے روداد نویسی، اقرا اردو ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج میں شجر کاری مہم 4 نمبرات کے لیے۔ جلگاؤں 1 جولائی، ماحولیات کے تحفظ و بقا میں درختوں کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے دنیا کے تمام ممالک میں حکومتی، غیر حکومتی
اداروں اور افراد کے ذریعے شجر کاری کا اہتمام ہوتا رہتا ہے۔ عوام و خواص کی یاد دہانی و ترغیب کی خاطر 21 مارچ کو عالمی یوم شجرکاری کے طور پر منایا جاتا ہے، جبکہ 1 جولائی تا 7 جولائی ہندوستان میں ہفتہ شجرکاری مہم کا اہتمام ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں بتاریخ 1 جولائی 2019 اقرا اردو ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج میں ایک جلسہ برائے آغاز شجرکاری مہم کے طور پر منعقد ہوا، جس میں طلباء، سرپرست حضرات اور ہر عام و خاص کو شرکت کی دعوت دی گئی تاکہ شجرکاری کے پیغام کو ہر سماج میں ہر سطح تک پہنچایا جائے۔ جلسے کی صدارت کے فرائض ادارہ حاضہ کے روح رواں محترم عبدالکریم سالار صاحب نے انجام دیے۔ پروگرام کا آغاز روایت کے مطابق تلاوت کلام مجید سے ہوا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے تعارفی و استقبالیہ کلمات پیش کیے۔ محمد ہارون سر نے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ طلباء و طالبات نے ماحولیات اور درختوں کے تحفظ و بقا کے عنوان پر تقاریر اور گیت پیش کیے اور شجرکاری کی اہمیت کو بڑے ہی دل نشیں انداز میں واضح کیا۔ محترم عبدالغفار ملک صاحب نے اس قسم کے پروگرام کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ بھی بخوبی واقف ہو جاتے ہیں جو شجر اور شجرکاری کی اہمیت و افادیت سے نابلد ہوتے ہیں یا غفلت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسٹاف کی نمائندگی کرتے ہوئے شیخ فاروق سر نے درخواست کی کہ ہر طالب علم و طالبہ اپنے اپنے گھر کے باہر کم سے کم ایک پودا ضرور لگائیں۔ محترم عبدالکریم سالار صاحب نے اپنے خطبہ صدارت میں یوم اور ہفتہ شجرکاری کی اہمیت کو واضح کیا اور عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے طور پر اپنے خرچ پر اپنے گھروں کے باہر شجرکاری کا اہتمام کرے، سرکاری امداد کا انتظار نہ کرے۔ ماحولیات کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے، نہ کہ صرف حکومت پر، اور یہ عمل عبادت میں داخل ہے اور باعث ثواب بھی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے اسکول کے ارد گرد کی بستیوں میں سینکڑوں پودے لگانے کا اعلان کیا اور اسکول کے میدان میں اپنے ہاتھوں سے 3 پودے لگا کر شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز فرمایا۔ آخر میں اسلم شیخ سر کے اظہار تشکر سے اس بامقصد جلسے کا اختتام ہوا۔ یاد رہے کہ اس جلسے میں امجد خان سر نے نظامت کی ذمہ داریاں بحسن خوبی نبھائی۔ اگلا ہے فیچر نویسی 5 نمبرات کے لیے۔ مرکزی حکومت نے 2019-20 میں جامعہ ملیہ کی کارکردگی کو غیر معمولی تسلیم کیا۔ فیچر ہے وزارت برائے فروغ انسانی وسائل نے سالانہ جائزہ رپورٹ میں CAA مخالف مظاہروں کا مرکز بننے والی یونیورسٹی کو 95.33% نمبرات دیے۔ نئی دہلی ایجنسی شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہروں کا مرکز بن کر ابھرنے کی وجہ سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کو بھلے ہی نشانہ بنایا جا رہا ہو، پولیس بھلے ہی اس کے طلباء کو کیمپس میں گھس کر بے دردی سے پیٹے اور CAA مخالف مظاہروں میں شرکت کی پاداش میں ان پر UAPA جیسے سخت قانون کا اطلاق کرے، مگر مرکزی وزارت برائے فروغ انسانی وسائل کو اپنی سالانہ جائزہ رپورٹ میں تسلیم کرنا پڑا ہے کہ جامعہ کی کارکردگی 2019-20 میں غیر معمولی رہی ہے۔ یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کا کیمپس ہے۔ اس کی اطلاع خود جامعہ ملیہ اسلامیہ نے دی ہے، جو ملک کی ایسی ممتاز تعلیمی مراکز میں سے ایک ہے جہاں طلباء نہ صرف تعلیم حاصل کرتے ہیں بلکہ سماجی طور پر بھی متحرک اور سرگرم رہتے ہیں۔ وزارت فروغ انسانی وسائل کے ذریعے بھیجے گئے ایک مکتوب کے مطابق سالانہ عمومی جائزہ رپورٹ میں جامعہ ملیہ نے 95.33% مارکس حاصل کیے ہیں۔ وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر نے یونیورسٹی کی اس کامیابی کو اساتذہ کی محنت کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے مزید امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ یونیورسٹی اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یونیورسٹی کی یہ کامیابی اس لحاظ سے مزید اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے کہ گزشتہ چند مہینوں میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کو شدید چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یاد رہے کہ 15 دسمبر کو پولیس اہلکاروں نے جامعہ ملیہ کے کیمپس میں گھس کر طلباء کی بے تحاشا پٹائی کر دی تھی۔
ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ پولیس کی ظالمانہ کارروائی کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بجائے جامعہ ملیہ اسلامیہ شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف ملک گیر مظاہروں کا مرکز بن گیا، اور اس کے طلباء نے اس میں قائدانہ رول ادا کیا۔ ان میں سے متعدد کو بعد میں پولیس نے یو اے پی اے کے تحت گرفتار کر کے ایک بار پھر ان کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی، مگر اس میں اسے کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایسے حالات کا سامنا کرنے کے بعد بھی جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قومی سطح پر یونیورسٹی کی سالانہ جائزہ رپورٹ میں 95% سے زیادہ مارکس حاصل کرنا انتہائی کامیابی کا حامل ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔